अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आज की मजलिस में। और थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने टाइम पे ज्वाइन इन किया। हम अपनी इस मजलिस का जो आगाज़ है वो कुछ ग्राउंड रूल्स के साथ कर लेते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो इस टाइम पे कॉन्शियस एफर्ट के साथ हमारे साथ जो है वो अभी किसी भी तरह की मल्टीटास्किंग नहीं करें और नोट टेकिंग करें। जो आपको यूजफुल और बेनिफिट चीज़ इसमें लगती है इसको लिखें और अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में इसको शेयर करें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई भी अपना इनपुट देना है तो आप हैंड रेज करें और वी विल लाइक टू लिसन यू। और आपने कोई भी इनपुट देना आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसके अलावा हम चलते हैं अपने आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ कि सेल्फ केयर कैसे एक औरत को खुश रखता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि सेल्फ केयर है क्या। सेल्फ केयर को डिफाइन करने से पहले मैं आप लोग के सामने एक सिनेरियो प्लॉट करना चाहती हूँ कि हम में से बहुत से लोगों ने जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवलिंग की होगी। तो जब हम लोग जहाज में जो है बैठते हैं तो जो वहाँ का कि जो क्रू होता है वो कैसे हमें इमरजेंसी प्रोटोकॉल का पूरा डेमो देता है और वो कैसे हमें ये बात बताता है कि अगर किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में कैबिन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हम आपको ऑक्सीजन मास्क प्रोवाइड करेंगे। तो ऑक्सीजन मास्क जब आपके सामने आएगा तो आपने सबसे पहले वो मास्क खुद पहनना है, फिर आपने अपने साथ वाले जो शख्स है या बच्चा है उसको आपने पहनाना है। तो मेरा आप सबसे ये सवाल है कि मुझे ये बताएं कि वो मास्क पहले आपको खुद पहनने को क्यों कहते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसके अलावा आप लोग जो है वो अ, जो है माइक पे भी आके बता सकते हैं। हाँ जी, लाइबा ने हैंड रेज किया। लाइबा, आप बताएं। क्योंकि जब हम खुद सेल्फ इक्विप्ड होंगे तो फिर हम किसी और की या अपने बच्चों की मदद कर सकेंगे। मगर अगर कि हमने खुद ही मास्क नहीं पहना और दूसरे को पहनाते पहनाते अपनी ही हाल खराब हो गए तो फिर ना उसका ख्याल रख सकेंगे ना अपना। ओके, थैंक यू सो मच लाइबा। यहाँ पे आसिया ने भी लिखा है ताकि हम काम रहें। ओके, इसलिए आप पहले जो है वो मास्क खुद पहनेंगे और फिर दूसरे को हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बेसिकली सेल्फ केयर जो है वो है क्या। पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सेल्फ केयर जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी फैक्टर प्रोसेस है to have a purposeful engagement strategies that promote healthy functioning and enhance well-being। एक तरह की कॉन्शियस एफर्ट जो है एक शख्स जो है अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कॉन्शियस एक्ट करता है जिसकी वजह से उसकी जो फिजिकल मेंटल और इमोशनल वेलबींग जो है वो अच्छी होती है। जी जी, खौला मैं चाहूंगी आप हमें बताएं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम सेल्फ केयर करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जोया। तो हम देख रहे हैं कि सेल्फ केयर क्या है। हमने अभी ये देखा है, अब देखते हैं कि वो क्यों जरूरी है। सेल्फ केयर हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है। वैसे मैं आप लोगों का इनपुट लेना चाहूंगी, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। आप लोग जब तक मेरी बात सुने और जहन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखें कि आप ये शेयर करेंगे। तो सेल्फ केयर अगर हम देखें, हमारी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है या हमारी इमोशनल हेल्थ है, कोई भी हमारे से जो रिलेटेड हमारी जो हेल्थ है उसका ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना है। यानी सेल्फ केयर का मतलब ये है कि हम अपना ख्याल रख रहे हैं, हम अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं या अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। इसका मतलब है कि हम सेल्फ केयर कर रहे हैं। हम बात करते हैं अगर फिजिकल हेल्थ की, तो आज जैसी आपकी हेल्थ है
آج سے 20 سال بعد امیجن کریں آپ, اگر آپ اپنی سیلف کیئر نہیں کرتے تو آج سے 20 سال بعد آپ کیسے ہوں گے, آپ کی کنڈیشن کیسی ہوگی, آپ کیا کیا کر رہے ہوں گے, کیا کیا کر سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے, آج عمر ایسی ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ کھا سکتے ہیں, سب کچھ پی سکتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہر طرح کی نعمتیں ہیں. لیکن اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ آج سے 20 سال بعد اگر آج ہم نے اپنی کیئر نہ کی تو آج سے 20 سال بعد اگر تو کسی کا وزن زیادہ ہے, 20 سال بعد وہ کیسا ہوگا. ظاہری بات ہے کہ اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بڑھتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے, اللہ نہ کرے شوگر ہے, وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور خراب ہوتا چلا جائے گا. تو سیلف کیئر اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اپنا خیال رکھیں گے تبھی ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں گے, اور جب ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے تو ہم معاشرے کو ایک بہتر انسان پرووائڈ کر رہے ہوں گے, ہم اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین ماں ہوں گے, ہم اپنے خاوند کے لیے بہترین بیوی ہوں گے, ہم اوور آل پورے معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان ہیں. ایسے ہی اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, اگر ہم ابھی سے اسٹریس لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور ہم اس کو اسٹریس کو مینج نہیں کرتے, ہم اسٹریس لے رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کو کس طریقے سے مینج کریں, ہم کس طریقے سے اس کو ریلیز کریں. چیزوں میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں, گھرے ہوئے ہیں, اور ہم اس کو حل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ پیٹرن ہمارا پختہ ہوتا چلا جائے گا. آہستہ 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 جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ہماری جو سیلف ہیلتھ ہے وہ اور زیادہ, جو ہماری کیئر کرنا ہے وہ بالکل خراب ہوتی چلی جائے گی, وہ پیٹرن اور خراب ہو جائے گا. تو مینٹل ہیلتھ ہو, ایموشنل ہیلتھ ہو یا اپنی فزیکل ہیلتھ ہو, ہمیں اپنا شروع ہی سے خیال رکھنا ہے. ہم اپنا خیال رکھیں گے تبھی ہم ایک بہترین انسان بنیں گے, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی پوائنٹ آیا ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ سیلف ہیلتھ, سیلف کیئر, اپنا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے. جی, آپ کوئی پوائنٹ شیئر بالکل کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل خولہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اگر اپنا خیال رکھیں گے تبھی ہم دوسرے کا خیال رکھ سکیں گے. جی, آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آیا ہو کہ سیلف کیئر آپ کو کیسے اپنی کرتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں سیلف کیئر کیا ہے جو آپ اپنی روٹین میں اس کو کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ بہت اس کی وجہ سے بہتر ہوتی ہے. تو آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں گے آپ لوگ اپنی ان پٹ, تو آپ لوگ چیٹ باکس پہ بھی لکھ سکتے ہیں ہمیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ سیلف کیئر کرتے, آپ سیلف کیئر کس طرح کر سکتے ہیں اپنی نا. کسی مثال کے طور پہ کہ آپ نے کسی جب کوئی اپنی بات بتانی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اپنی نیڈ کسی کو بتانی ہے, تو اپنی نیڈ کسی کے سامنے رکھ پانا بھی اپنی سیلف کیئر ہے. مثال کے طور پہ اکثر یہ ایشو جو ہے نیولی ویڈ جو خواتین ہوتی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں دلہن جو ہوتی ہے, اس سے زیادہ ایشو ہوتا ہے اپنے شوہر سے کہ ان کو خود پتا ہونا چاہیے. جیسے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے موبائل میں جو ہے وہ بیلنس نہیں تھا, تو میرے شوہر کو پتا ہے کہ جب سے میں ان کے ساتھ ہوں انہوں نے مجھے ابھی تک نہیں ڈلوا کے دیا, اور مجھے بیلنس کی ضرورت ہے, لیکن میں کیوں ان کو بولوں, انہیں خود پتا ہونا چاہیے. تو یہ چیز کہ آپ اپنی ضرورت دوسرے تک نہیں پہنچا پا رہے, آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے, اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اسٹریس میں آ رہے ہیں. تو یہ چیز دیکھنا کہ ہم اپنی ضرورت دوسرے کو بتائیں کہ بھئی مجھے ابھی اتنا کریڈٹ چاہیے ہے, آپ ریفل کر دیں. تو مطلب اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگلے بندے کے ذہن میں شاید نہ ہو, آپ نے بات ہی نہیں کی اس متعلق, اور آپ کو لگا کہ اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی مجھے کیا چاہیے. ایزیوم نہیں کریں, دوسرے کو بتائیں کہ مجھے کیا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جب بھی سیلف کیئر جو خواتین کرتی ہیں وہ اپنی اپنی جو ہے نا مطلب باؤنڈری بناتی ہیں, ایک ہیلتھی باؤنڈری, جس میں آپ دوسرے کو انفارم کرتے ہیں کہ ابھی میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں, یا ابھی مجھے اس کو کرنے کی جو استطاعت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اور دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لینا اس پہ, اور یہ نہیں سوچنا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. تو یہ بھی ایک طرح کی سیلف کیئر ہے. اس کے علاوہ اپنی ضروریات کو جاننا, اور پھر ان ضرورت کو جانتے ہوئے اپنے پورے کے پورے لائف سٹائل کو بنانا. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پہ کچھ خواتین تھیں جن کو کروشے اور نیٹنگ کا بہت شوق تھا.
تو انہوں نے آپس میں ایک کمیونٹی بنا لی کہ مطلب 2 خواتین کا شاید آئیڈیا تھا کہ مجھے نیٹنگ کا بہت شوق ہے تو ہم اپنا کام ایک دوسرے کو دکھائیں. تو انہوں نے کیا کرنا کہ ونس اے منتھ ایک میٹ اپ رکھ لینا, ایک کمیونٹی پوری باقاعدہ بن گئی, تو 100 لوگ ہیں اس کے اندر, اس کمیونٹی کے اندر. اینڈ اکثر ایسا ہوتا ہے 20 سے 25 لوگ جو ہے وہ گیدر ہوتے ہیں اور وہ لوگ بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور اپنا نیٹنگ کا ورک بھی آ کے دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ نیا بنایا ہے اور یا یہ میرے پاس ایک پلان ہے. اور ایک چھوٹا سا ایسا ایفرٹ کر کے آپس سے ملنا اور ایک انٹرسٹ پہ بات کرنا, یہ بھی ایک طرح کی سیلف کیئر میں آتا ہے. جی خالہ. بالکل زویا, یعنی اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو سیلف کیئر کر کر ہی ہم زندہ رہتے ہیں. اگر ہم ایک فل لائف گزارنا چاہتے ہیں, اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں, اگر ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سیلف کیئر بہت ضروری ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں سیلف کیئر اتنی اہم ہے کہ سیلف کیئر کر کے ہی آپ زندہ رہتے ہیں, نہیں تو ادروائز آپ ڈپریشن کا شکار ہیں, آپ اسٹریس میں ہیں, آپ زندگی میں خوش نہیں ہیں, آپ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں ہمیشہ. تو سیلف کیئر جو ہے وہ ہے کیا کہ ہم اپنا خیال رکھیں, اپنے آپ کو ہم ایکسیپٹ کریں. سیلف کیئر یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو فلی ایکسیپٹ کیا ہوا کہ ہم یہ ہیں. اور سیلف کیئر میں سیلف ایکسیپٹ ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں اپنا آپ اچھا لگتا ہے. جب سیلف لو ہوتا ہے تب خود بخود ہی سیلف ایکسیپٹینس آتی ہے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ ہم کس کا خیال رکھتے ہیں عام طور پر اپنی زندگی میں, آپ کس کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ ماسی کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھیں گے, بار بار اس کے ذہن میں آپ کا خیال نہیں آئے گا, کوئی کام والا ہے, کوئی باہر والا ہے. آپ اس کا خیال رکھتے ہیں جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, آپ کے اپنے بچے ہیں, آپ ان کا خیال رکھتے ہیں. تو اپنا خیال رکھنا تب پاسبل ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں. اور پھر اس سے بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں, جیسے زویا آپ نے بتایا کہ باؤنڈریز کی بات ہی اگر ہم لے لیں, جب ہم اپنا خیال رکھتے ہیں تب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اچھا بھائی سیلف کیئر میں ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیں نو بولنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی ہم کیونکہ اپنا خیال نہیں رکھتے ہوتے, ہمیں اپنی نیڈس کا پتہ نہیں ہوتا. یعنی یقین مانے میرے پاس جو کلائنٹس آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ مجھے کب بھوک لگ رہی ہے. پورا میں نے مثلاً مارننگ میں کھانا نہیں کھایا, پہر ہو گئی, شام ہو گئی, لیکن مجھے اپنے بھوک کا اندازہ نہیں ہوتا. بھوک واش روم جانے کا اندازہ نہیں ہوتا, واش روم جانا ہے لیکن لیٹ کرتی رہتی ہوں اس کو. تو کیونکہ اپنے آپ کی اہمیت زیادہ نہیں ہے اپنی نظر میں. اپنی نمازوں کو دیکھ لیں ہم کتنا لیٹ کر دیتے ہیں, کس لیے؟ صرف اسی لیے کہ ہمیں اپنی پرواہ کم ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا ہمارے پاس ہتھیار جو ہے وہ نماز ہے. ہم نے جنت میں جانے کے لیے ہمارے پاس چابی نماز ہے, لیکن پھر بھی ہماری نمازیں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ذرا سوچیں کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اہم نہیں ہیں؟ یا ہم اہم تو ہیں لیکن ہم اپنے آپ سے اس طریقے سے محبت نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو نمازوں کا مسلسل کہہ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, لیکن کیا ہم خود اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ چیز بہت غور کرنے کی ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں. اپنی بنیادی ایک ہوتا ہے کہ چلو ایکسٹرا چیزیں, یعنی سیلف کیئر کے نام سے ہمیں لگتا ہے جیسے بڑی کوئی فینٹیسی سی چیز ہے سیلف کیئر, جبکہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم اپنی بنیادی ضروریات کا خیال رکھ لیں, وہی بہت بڑی بات ہے. اگر ہم اپنی بنیادی ضروریات کا, اپنے کھانے پینے کا, اپنے سونے اٹھنے کا, سونے کا ٹائم ہے لیکن ہم نہیں سوتے, ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم ریلیکس کر رہے ہیں یا ہم چلو ٹائم تھوڑی دیر بعد سو جائیں گے, لیکن اس میں اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں کہ ہماری نیند کے گھنٹے وہ پورے نہیں ہو رہے, تو ہم اپنا پورا دن اگلا ہمارا اسٹریس میں گزرتا ہے اس وجہ سے. تو سیلف کیئر یہی ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں, اپنی بنیادی ضروریات کا خیال رکھیں, ہمیں پتا ہو کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ایک ہے ہماری ایموشنل نیڈس اور ایک ہے ہماری اپنی فزیکل نیڈس. فزیکل نیڈس کا میرے خیال میں کافی 50% سے زیادہ لوگ اپنا خیال رکھ لیتے ہیں. ایموشنل نیڈس کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں ہم اکثر خالی ہیں, ہم اکیلے پن کا شکار ہیں, محبت محسوس نہیں ہوتی, دوسروں سے ہم اٹیچ رہنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسروں سے ہم اپریسیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں, دوسروں سے ہم اپروول لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا کبھی یہ سوچا کہ آپ اپنے آپ کو اپروو کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو وہ محبت دے دیں جو آپ دوسروں سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہمارے مسائل کیا ہیں عام طور پر؟ خامن ٹائم نہیں دیتا, جو ایکسپیکٹیشن ہے ہماری وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو جب ہم سیلف کیئر کرتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن دوسروں سے کم ہو جاتی ہے, ہماری ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے جڑتی چلی جاتی ہے.
وہ کیسے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. ہمیں ٹائم خامن سے چاہیے تھا, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خامن ٹائم دے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے, کیونکہ مجھے لوڈ فیل ہوگا, کیونکہ یہ میری ایموشنل نیڈ ہے. جیسے کھانا کھانا میری ایک فزیکل نیڈ ہے, ایسے میری ایموشنل نیڈ ہے کہ مجھے لوڈ فیل ہو. تو لوڈ فیل اگر مجھے اپنے خامن سے نہیں ہو رہا, تو کیا میں خود اپنے آپ کو لوڈ فیل کروا رہی ہوں؟ کیا ہم اپنے آپ کو خود لوڈ فیل کروا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. کیا ہم خود اپنے آپ کے ساتھ محبت والا سلوک کر رہے ہیں؟ جو ہم ایکسپیکٹیشن دوسروں سے لگا رہے ہیں, کیا وہ خود ہم پوری نہیں کر سکتے؟ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کر بھی سکیں گے یا نہیں کریں گے, کتنا برڈن پڑے گا اس پر. ٹھیک ہے, اگر میری بھابھی, میری بہن, میری نند مجھے کوئی بھی کام دیتی ہے کہ آپ پلیز یہ کام کرتے ہیں, تو میں کیا جواب دوں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے میں کر دوں گی. کیوں؟ کیونکہ مجھے پہلے پتا ہے کہ یہ اس سے خوش ہوگی, اور جب وہ خوش ہوگی تو وہ میری تعریف کرے گی, اور جب میری تعریف ہوگی تو میری ایک ایموشنل نیڈ پوری ہوگی. تو سیلف کیئر یہ ہے کہ آپ اپنی ایموشنل نیڈس کا خود خیال رکھنے لگ جائیں. آپ اپنی ایموشنل نیڈس کا خود خیال رکھنے لگ جائیں. یہ بہت بڑا قدم ہے, لیکن بہت اہم قدم ہے. یعنی اکثر سنا ہے کہ عورتیں تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ عورتیں دوسروں کے ذریعے اپنی خوشی پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. آپ خود اپنی خوشی کو دیکھیں, آپ کی خوشی کیا ہے, اور پھر دیکھیں کہ آپ خوش ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں. جب آپ کو پتا ہوگا میری خوشی کیا ہے, اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی, اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں گی, تو آپ خود بخود ہی خوش ہوں گی. جی زویا, اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ آپ ہی کے پوائنٹ سے میرے ذہن میں ایک اور آیا کہ اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, ٹینک آف ہیپینس. ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹینک آف ہیپینس کو 90% خود فل کرے. اب اس کو خود فل کرنے کے لیے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دیکھیں ہمارا برین, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ برین پہ ابھی تک جتنی ریسرچز ہوئی ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہارمونز ہیں جس میں سے میں ابھی ایک کا نام لوں گی, آکسیٹوسن. آکسیٹوسن ایک ایسا ہارمون ہے, یہ تب ریلیز ہوتا ہے کہ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں, جب آپ کو پلیزر فیل ہوتا ہے, جب آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, ناٹ لائک ٹیکسٹنگ اور میسج بھیجنا, یا اس سے نہیں, آپ اسپیچ کے تھرو آپ بات کرتے ہیں, تو یہ آکسیٹوسن جب تب ریلیز ہوتا ہے, اور یہ آپ کو خوش رکھتا ہے, یہ آپ کو مطمئن رکھتا ہے. تو ریسرچرز نے یہ بتایا ہے کہ جب خواتین اپنی خوشی کا خیال رکھتی ہیں اور کچھ ایسے سیلف کیئر اپنی زندگی میں کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک اپنے ہیپینس کے ٹائم کو خود فل کر لیتی ہیں. پھر اگر ان کا اسپاؤس ان کو ٹائم نہیں دیتا یا کسی اور رشتے سے ان کو توجہ نہیں بھی ملتی ہے, تب بھی وہ مطمئن ہوتی ہیں. میں یہاں پہ ایک اور اپنی کلائنٹ کا جو ہے سینیریو آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میرے شوہر صبح جاتے تھے اور شام کو 7-8 بجے واپس آتے تھے. تو میں کہیں اور باہر نہیں نکلتی تھی کہ مجھے خوف آتا تھا باہر اکیلے نکلنے سے. تو جب وہ گھر واپس آتے تھے تو وہ اکثر تھکے ہوئے ہوتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ میں تو تمہیں نہیں کہیں باہر لے کر جا سکتا, یا ابھی میرے سے زیادہ بات نہیں کرو. مجھے اس طرح کر کے ان کا دل بہت دکھتا تھا کہ میں تو صبح سے اکیلی تھی اور اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی ان کا, اور یہ کہہ رہے کہ نہ میرے سے بات کرو, نہ میرے سے ٹائم اسپینڈ کرو, مجھے تھوڑی دیر تنہا بیٹھنے دو. تو اب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسا کیا کر سکتی ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے آپ کا موڈ اچھا ہو. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا دل کرتا ہے باہر جانے کا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے باہر جاؤں نا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں ٹرائی کر سکتی ہوں تھوڑی سی واک کر کے باہر دیکھوں, اپنے ہی سامنے مطلب گیٹ کے سامنے تھوڑی سی کر کے دیکھتی ہوں. تو ایک دن انہوں نے ٹرائی کیا, پھر دوسرے دن ان کے اندر اور ہمت آئی, پھر وہ دوسری گلی تک گئی. پھر انہوں نے یہ ایکسپلور کیا کہ میرے گھر کے بالکل قریب کون سا پارک ہے. تو پھر انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ عصر کے بعد جو ہے وہ جاتی تھی پارک اپنے بچوں کے ساتھ اور ٹائم اسپینڈ کر کے آتی تھی. تو یہ ہوتا تھا کہ جب وہ شام کو ان کے شوہر لیٹ بھی گھر آ رہے ہیں تو پھر بھی ان کے اندر ایک وہ اداسی اور ایک وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی کہ مجھے توجہ نہیں دے رہے ہیں. اگر وہ دیں گے تو وہ مزید خوش ہو جاتی تھی, اور اگر نہیں دیں گے تو وہ ایٹ لیسٹ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اداس ہونے لگی ہے یا ان کو اس کی وجہ سے ڈپریشن ہونے لگ گیا ہے. تو یہاں پہ یہ پورے کا پورا سینیریو پلاٹ کرنے کا ہی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی خوشی کا جو ٹینک ہے وہ خود 90% فل کرنا ہے. تو وہ فل کیسے ہوگا, وہ سیلف کیئر کے تھرو ہوگا. اب یہاں پہ مجھے قاضی طوبہ نے جو ہے پرائیویٹ میسج میں لکھا ہے
کہ میں جب ایکسرسائز کرتی ہوں یا جب میں اپنی ہابیز کو جو مطلب اپنی ہابیز کو جو ہے وہ کرتی ہوں تب میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں اور میں بہت فریش اور سیٹسفائڈ فیل کرتی ہوں, ہیپی فیل کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. اور یہاں سمرا اشفاق نے لکھا ہے ہمیں سیلف اویئرنیس میں جب ہمیں سیلف اویئرنیس نہیں, جب سیلف اویئرنیس ہو جائے گی تو اگلا اسٹیپ سیلف کیئر کا ہے. بالکل خولہ والی بات سے ہی انہوں نے یہ بات کہی ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. ایسا ہی ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو تو جانیں اور اس کی اہمیت کو جانیں کہ وائی سیلف کیئر. جی خولہ. اب سیلف اویئرنیس ہی کی بات کریں اگر ہم, تو سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ آپ کو اس وقت کیسا محسوس ہو رہا ہے, یہ آپ کو اگر سمجھ میں آنے لگ جائے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. اگر آپ کو دکھ ہو رہا ہے تو ہم اس دکھ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. مسلسل دکھ ہو رہا ہے, آپ تھوڑی دیر رکیں, پاز کریں. آپ کو کوئی 2 3 4 5 گھنٹے نہیں چاہیے, پورا دن نہیں چاہیے. آپ صرف 1 منٹ کے لیے پاز کریں, جو آپ کر رہی ہیں اس کو چھوڑیں اور دیکھیں آپ کو کس چیز کا دکھ ہو رہا ہے. آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے تو کس چیز کا اسٹریس ہو رہا ہے. یہ سیلف اویئرنیس ہے کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے. جب آپ یہ محسوس کرنے لگ جائیں کہ آپ کو کیا, ہم کیا کہتے ہیں نیگیٹو ایموشن سے اس طریقے سے بھاگتے ہیں, کیونکہ جو لوگ نیگیٹو ایموشنس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ہماری نظر میں وہ بہت برے طریقے سے آتے ہیں. مثلا اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے, کسی کو اسٹریس ہے, تو اگر وہ اس چیز کو مانتا ہے تو وہ پھر دوسروں کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ غصہ کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈانٹیں. اسٹریس اگر ہو رہا ہے, دکھ اگر ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, کسی بھی قسم کی کوئی انزائٹی ہو رہی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں فوراً ریئیکٹ کرنے پر آ جاتے ہیں. تو یہ سیلف اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا ہمیں یہ ہو رہا ہے اور ہم اس کے بدلے میں پھر ہم دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگ جائیں. سیلف اویئرنیس یہ کہ آپ پاز کریں اپنی زندگی میں, جہاں پر کچھ ہوا آپ پاز لیں اور سوچیں کہ کیا ہوا اور اس سے کیا محسوس ہوا. دکھ محسوس ہوا, ابھی ٹائم ہے, ابھی دکھ کر سکتے ہیں, آپ بیٹھیں, روئیں, تکلیف منائیں, دکھ منائیں. دیکھیں یعقوب علیہ السلام کتنے سالوں تک روتے رہے. تو ایموشنز سے بھاگنا ہمارا دین بھی ہمیں نہیں سکھاتا کہ اگر ہمیں دکھ ہو رہا ہے تو ہم دکھ نہ منائیں. ٹھیک ہے, غصہ خود کوئی ایموشن نہیں ہے, غصے کے پیچھے اور بہت سارے ایموشنز ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا اس وقت ایموشن فیل ہو رہا ہے. اگر غصہ آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے, کیا بوجھ زیادہ ہے, تکلیف زیادہ ہے, کام بہت زیادہ ہے, بچے مینج نہیں ہو رہے ہیں, ہسبینڈ سے ناراضگی چل رہی ہے, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. سب کو باری باری کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. مثلا میری ایک کلائنٹ تھی, ان کا روز رات کا مسئلہ تھا کہ وہ رات کو ان کا بچوں کے ساتھ اسٹریس بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا, کہ بچوں کو سمجھاتے ہوئے, بچوں کو سلانے کے لیے لٹانے میں ان کا بہت انرجی لگتی تھی, بہت ٹائم لگ جاتا تھا. اور وہ ڈیلی بیسس پہ یہی کر رہی تھی, ہر روز بہت ٹائم لگا رہی تھی اور اسٹریس بھی لے رہی تھی ساتھ میں. اب اسٹریس جب ہوا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے بعد بچوں کو سلا کر 2 3 گھنٹے پھر انہوں نے ریلیکس ہو کے موبائل کو دیکھنا, اور انہیں لگ رہا تھا کہ یہ موبائل کو دیکھنا کیا ہے, میرا اسٹریس کو ریلیز کر رہا ہے, جبکہ اصل میں وہ اسٹریس کو ریلیز کرنا نہیں تھا. موبائل پہ جب ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے ایموشن سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے مسائل سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایک راہ فرار ہمیں آرام سے ملا ہوا, جو بھی مسائل دنیا میں چلتے رہیں وہ اپنی جگہ پہ چلتے رہیں گے, وہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہوں گے, لیکن ہم موبائل ہاتھ میں لے کے تھوڑا سا ریلیکس فیل کر لیتے ہیں. تو بے شک آپ ریلیکس فیل کریں, لیکن ان مسائل کو بھی ضرور دیکھیں کہ ان مسائل کو ہم نے حل کیسے کرنا. تو جو میں اپنی کلائنٹ کا بتا رہی ہوں, ان سے میں نے جب ڈسکشن کی کہ اچھا آپ اس کو کیا چاہتی ہیں, کس طریقے سے دیکھنا چاہتی ہیں, وہ تھوڑا سا ڈیپ میں گئے ہم کنورسیشن میں, تو اندازہ ہوا انہیں کہ وہ رات کی روٹین اس طریقے سے چاہتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے کبھی یہ بات اپنے بچوں سے ڈسکشن لے کر آئی ہیں؟ کہتی ہر روز تو میں انہیں ڈانٹتی ہوں, ہر روز تو میں انہیں سمجھاتی ہوں. تو سیلف کیئر یہ ہے کہ آپ اور طریقے ڈھونڈیں سمجھانے کے, اور طریقے دیکھیں بات کرنے کے, آپ سیکھیں, آپ کوچنگ لیں, آپ ٹائم انویسٹ کریں, آپ بکس پڑھیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ اور کس طریقے سے بچوں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ زندگی جیسے چل رہی ہے نا بس ویسے ہی چلتی رہے گی, زندگی تو پریشانیوں میں ہی گزرنے کا نام ہے. جبکہ جب سے میں نے یہ کچھ سکلز سیکھی اور اس کا رزلٹ نظر آیا, تب سے مجھے زندگی کا ایک بالکل الگ مطلب نظر آیا. اب کوئی بھی اگر اس طرح کی بات کر رہا ہو تو میں اس کو آرام سے بتاتی ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی چلتا رہے گا, زندگی تو پریشانیوں ہی کا نام ہے. بے شک زندگی پریشانیوں ہی کا نام ہے,
لیکن انہی پریشانیوں میں آپ نے آسانیاں بھی ڈھونڈنی ہیں, انہی پریشانیوں کو کم کرنے کی آپ نے کوشش بھی کرنی ہو. جب آپ کوشش کرتے ہیں اور مسلسل کوشش کرتے ہیں اور مختلف سکلز کو سیکھ کر کوشش کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. میری جو کلائنٹ تھی, انہوں نے کوچنگ لی, انہوں نے اس پہ ڈیٹیل سے دیکھا کہ اچھا انہوں نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے بچوں سے, کیسے انہوں نے فرملی بات کرنی ہے. اگریسونیس کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی. آپ کا غصہ آپ کی صرف کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. آپ کا ڈانٹنا وقتی طور پر بچے کو ڈرا دیتا ہے, وقتی طور پر بچے کو اس کام سے روک دیتے ہیں, لیکن ایک مستقل حل کبھی بھی نہیں ہے. اگر تو مستقل حل ہوتا تو ہمارے گھروں سے ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوتی. ہم سب ایک دوسرے کو ریکمینڈ یہی کر رہے ہوتے کہ تم یہ کرو تو دیکھنا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا. تو اگریسونیس کبھی بھی حل نہیں ہے. assertively بات کرنا, فرملی بات کرنا, بچے کو بتانا کہ میں یہ چاہتی ہوں اور آپ کے یہ کرنے سے میرے پہ یہ نقصان ہو رہا ہے. ہم کمیونیکیشن ہی نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچوں کو پتا ہونا چاہیے خود ہی سے, جیسے زویا نے ابھی بتایا تھا کہ ہسبینڈ کو پتا ہونا چاہیے خود ہی سے. یہ کوئی کرنے کی بات ہے کہ بھائی میرے موبائل میں بیلنس ڈلوا کر دیں. تو ہمیں کمیونیکیشن سیکھنے کی اور کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہے, اور بار بار کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بالکل ایک نئی اسکل ہے ہمارے لیے. ہم کیونکہ جس طریقے سے ہماری اپ برنگنگ ہوئی وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے ایک ڈانٹ پڑ گئی اور ہم سدھر گئے, ہم نے بات مان لی. بے شک اس کا الگ نقصان ہوا, بے شک اس کے جو سائڈ افیکٹ تھے وہ الگ تھے, لیکن ہماری نظر میں بھی پھر اچانک وہی حل نظر آتا ہے, اور اس حل سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر مسئلہ حل ہو جاتا تو ہم کبھی بھی پریشان ہی نہ ہوتے. ہم سب صرف ڈانٹ کر مار کر اپنے مسائل کو حل کر رہے ہوتے. تو کمیونیکیشن کرنا اپنا سیلف کیئر, کہ آپ اگر سیلف کیئر کریے تو آپ چیزوں کو سیکھیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اچھا اگر مجھے کوئی باؤنڈری لگانے کی ضرورت ہے تو میں اس چیز میں باؤنڈری لگاؤں. جی سیا, آپ بتائیں. دیکھیے ہم سب یہ دیکھیں کہ انڈیکیٹرز ہیں ہماری زندگی میں نا, کہ مطلب اگر میرے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے, جیسے کہ انہوں نے کہا ابھی میں کامنٹ پڑھ رہی تھی, ان کا نام میں دیکھتی ہوں, نام کیا ہے, آسیہ نے لکھا ہے کہ جن کو مسائل ہیں کا حل نہیں آتا تو وہ کیا کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح کا انڈیکیٹر انہوں نے بتایا ہے کہ جب ہم سیلف کے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ چیزیں نمایاں ہونے لگ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ زیادہ برن آؤٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز وہ ہر وقت اویلیبل ہے دوسروں کے لیے سروس دینے کے لیے. تو میں یہاں پہ ایک اپنی کلائنٹ کا ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں جو نا جب بھی اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں تو بہت مطلب انداز سے بات کرتی ہوں اور مجھے بہت غصہ آنے لگ جاتا ہے. تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ نا اب چڑچڑی رہتی ہو. تو یہ مطلب انہوں نے اپنا آپ کے ایک طرح کا بتایا کہ میں برن آؤٹ بہت زیادہ ہو رہی ہوں. تو جب ان سے ہماری مزید بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے رات کو 12 بجے تک کام جو ہے نا وہ سمٹ نہیں رہے ہوتے. تو پھر جب اس سے مزید سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا ہاں میں ٹرائی کر سکتی ہوں کہ میں 10 تک لے کر آؤں, یعنی 10 بجے تک کوشش کروں کہ اپنے کام ختم کروں. تو ماشاء اللہ ود دا ٹائم انہوں نے 9 بجے تک ختم کرنا شروع کر دیا اپنے کام. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے ایک اور بہت اچھی چیز اپنی روٹین میں ایڈ کی, وہ تھی کہ دوپہر میں قلولہ کرنا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر لیٹنا ہے, جب وہ سوئیں گے تو تھوڑی دیر میں بھی ریلیکس کروں گی. تو آپ یقین کریں انہی کے شوہر نے ان کو یہ مطلب ایک طرح کا فیڈ بیک دیا کہ اب تم اتنا غصہ نہیں کرتی ہو, اب تم اتنی چڑچڑی نہیں رہتی ہو جیسے تم پہلے مجھے ہر وقت کاٹنے کو دوڑتی تھی. تو انہوں نے کیا بیسکلی انہوں نے اپنے کیئر کی, اپنے آپ کو مینیج کیا, اپنی اس روٹین میں سے ہی چیزوں کو کاپ آؤٹ کیا. تو یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ یہ دیکھیں, اگر آپ برن آؤٹ ہو رہے ہیں تو آپ سیلف کیئر کے بارے میں سوچیں کہ کہاں میں اس کو جو لیگ کر رہی ہوں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر میں دوسروں کو نہیں بتا پا رہی ہوں اپنی مشکلات یا اپنے آپ کو نہیں بیان کر پا رہی ہوں تو میرے اندر پھر لیک آف کمیونیکیشن ہے, تو مجھے کمیونیکیشن کا اسکل سیکھنا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی سیلف کیئر نہیں کر پاتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے, جیسے کہ ابھی خولہ نے کہا کہ آپ کی سیلف اویئرنیس نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے ہیں, یا آپ اپنی نظر میں اپنی ورتھ کو نہیں جانتے ہیں, یعنی آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو اکیلے میں تنہائی میں آپ اپنے آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. جو لوگ سیلف کیئر کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ تنہا بیٹھتے ہیں, اپنے اوپر ٹائم مطلب اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. تو اپنے اوپر انویسٹمنٹ ہی سیلف کیئر ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ تر مایوس رہتے ہیں یا ان کو ہر وقت ڈپریشن ہوتا ہے کہ میری زندگی میں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے. یہاں پہ بھی میں ایک اپنی کلائنٹ کا ہی آپ کے سامنے رکھتی ہوں سینیریو کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں.
کیونکہ اس لیے میں اتنی تنگ ہوں اپنے حالات سے، صرف میرے بچوں کا میں سوچتی ہوں کہ ان کو کون دیکھے گا، تو میں رک جاتی ہوں۔ تو اب یہ دیکھیے نا کہ اتنی مایوسی اور اتنی ڈپریشن کے ساتھ اب جب کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کمپلین کرے تو آپ مطلب آگے سے سوچتے ہیں کہ اس بندے کو کیسے مطلب کس طریقے سے اس کو جو ہے کام ڈاؤن کیا جائے۔ تو ان سے ہم نے یہ پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس چیز میں پلیزر فیل ہوتا ہے، کس کام کو کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کافی سوچ کر بتایا کہ مجھے لکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو پھر ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اچھا آپ کس وقت لکھ سکتی ہیں، کون سا ٹائم آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے جس پہ آپ لکھیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں صبح کے ٹائم میں زیادہ اچھے طریقے سے لکھ سکتی ہوں، کیونکہ بچے اسکول گئے ہوتے ہیں اور شوہر بھی آفس میں ہوتے ہیں، تو میرے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے کہ میں آرام سے لکھ سکتی ہوں۔ تو انہوں نے ماشاء اللہ سے اپنی اس پلیزر مطلب یہ جو ان کی ہابی تھی یا ان کو لکھنے کا جو شوق تھا، اس کو جو اپنی زندگی میں لے کر آئی، اور انہوں نے اتنا لکھا ماشاء اللہ سے کہ اب وہ ایک بہت بڑے انفلوئنسر ہے ماشاء اللہ۔ سو اپنے بارے میں مطلب جاننا اور پھر اس کو اپنے اس شوق کو لے کے آگے چلنا آپ کو بہت، اب یہ ایک طرح کی سیلف کیئر ہے آپ کی۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ ہر کوئی ان کو جو ہے کرٹیسائز زیادہ کرتا ہے، تو وہ بھی اپنی سیلف کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اکثر خواتین جب بات کرتی ہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ زویا میں دو تین دن تک میں بال کنگھی نہیں کر پاتی ہوں، مگر سیلف کیئر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں، یعنی اتنا ٹف انوائرمنٹ ہے۔ لیکن جب وہ کوچنگ لیتی ہیں، جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں، ہم سے بات کرتی ہیں، تو ان کو ایک نیا پرسپیکٹو نظر آتا ہے۔ وہ پھر اب وہی خواتین جو کہتی ہیں میں تین دن تک بال برش نہیں کرتی ہوں، کنگھا نہیں کرتی ہوں، وہی کہتی ہے آج میں نے 3 دفعہ کیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں کس چیز سے خوشی مل رہی ہے، جسے اگر ہم خوش رہیں گے تو ہمارے گھر والے بھی خوش رہیں گے، ہمارے گھر والے خوش رہیں گے تو مطلب کتنا اچھا ایک ماحول ہوگا ہمارے ارد گرد۔ جی تھینک یو زویا، واقعی میں یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ سیلف کیئر جو ہے، اگر تو آپ دوسروں کے لیے صرف جی رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ نے بلایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز دیکھ کر آپ کو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے؟ دوسروں کا خیال آتا ہے یا آپ کو اپنا بھی خیال آتا ہے؟ کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر، اچھا کھانا دیکھ کر، اچھی جگہ دیکھ کر، اچھا مجھے یہاں جانا چاہیے یا بچوں کو یہاں لے کر جائیں، ہم یہاں پر مثلاً فلاں فیملی ہمارے ساتھ جائے، ہم یہاں پر جا کے انجوائے کریں، تو ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے بہت مسائل بنتے ہیں۔ جو بھی دوسروں کے لیے جی رہے ہیں، سارا سٹریس ہی اسی میں آ رہا ہوتا ہے۔ ہم اس میں جتنے بھی مسائل ہیں، ہم دوسروں کے لیے جی رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ کیا آپ اپنی پوزیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے بارے میں آپ کا پوزیٹیو امیج ہے آپ کے مائنڈ میں کہ میں یہ اور یہ اچھا کرتی ہوں؟ اگر تو ایسا ہے تو ویل اینڈ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کے بارے میں آپ کو خود بھی سننے کو بھی نیگیٹو باتیں ملتی ہیں اور آپ کی اپنی سیلف ٹاک بھی نیگیٹو ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی سیلف کیئر کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری انٹرنل ٹاک جو ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو اکیلے میں، خاموشی میں، تنہائی میں کہہ رہے ہیں، وہ کیسی ہے؟ تو وہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا اور ان فیصلوں کو پھر پورا کرنا، اور اس کو پورا کرنے کے بعد اپنے آپ کو شاباش دینا، کتنا آسان سا سیلف کیئر کا کام ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے زویا نے بتایا وہ لکھنا شروع ہو گئی، حالانکہ وہ صرف اپنی پسند کا کام کر رہی ہیں۔ جیسے زویا نے بتایا کہ ابھی انہوں نے اپنے اچھے کپڑے نہیں پہن پاتی تھی، تو انہوں نے اچھے کپڑے پہننا، کنگھی کرنا شروع کر دیا، تو اس سے ان کی ایکسپیکٹیشن دوسروں سے خود بخود ہی کم ہو جائے گی۔ جب ہم صرف دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، تب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس وقت پہ اپنی سیلف کیئر بالکل نہیں کر پاتے۔ ہم کہتے ہیں دوسرے ہمیں کہیں تب ہم کر لیں گے۔ کسی کو کیا، بیوی اکثر کیا کہتے ہیں، ہمارے خاوند کو تو نظر ہی نہیں آتا، میں تو اتنا میک اپ کیا ہوا تھا تب بھی انہوں نے تعریف نہیں کی، میں تو اتنے اچھے کپڑے پہنے۔ اچھے کپڑے پہننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے کپڑے اگر ہم پہنتے بھی ہیں تو خاوند تو تعریف ہی نہیں کرتا۔ اکثر ہماری شکایتیں یہ ہوتی ہیں، بیویوں کی خاص طور پر یہ شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو کیوں ہوتی ہیں یہ شکایت؟ کیونکہ ہم خود تو اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ہم خود ہی کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں میں اچھی لگ بھی رہی ہوں یا نہیں، کہیں میں نے تیز تو نہیں لپسٹک لگا لی، کہیں اس کا کلر تو اچھا نہیں ہے، کہیں یہ کپڑے ایسے تو نہیں پہننے چاہیے تھے۔ تو ہم خود دوسروں سے اپروول لے رہے ہیں،
اپنی آواز سنیں, اپنے آپ کو پہچانیں. آپ کو اچھا لگ رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک اور غلط تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جو آپ سوچیں گے آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ کے لیے وہ ٹھیک ہو گیا, وہ غلط تو نہیں ہوگا. لیکن ہم کیونکہ دوسروں کے اپروول کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ہماری اپنی سیلف ٹاک نہیں اچھی ہوتی, ہم پوزیٹیو سیلف ٹاک نہیں کر رہے ہوتے, تو ہم چاہتے ہیں دوسرے ہمارے بارے میں پوزیٹیولی بات کریں. تو جب ہم دوسروں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں, تب ہم فضول کا برڈن, بوجھ اپنے اوپر ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. تو اپنا خیال خود رکھنا ہے, اپنی آواز کو سننا ہے کہ آپ کی اور میری, میں خود اپنے آپ کو یہی میسج دے رہی ہوں کہ مجھے اپنی بات کو سننا ہے کہ میرے اندر سے کیا آواز آ رہی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا بہت اچھی لگتی ہے. جیسے میں نے چھوٹا سا فیصلہ کیا, ہم سیر کرنے گئے ہوئے تھے, تو چھوٹا سا فیصلہ کیا, اچھا یہ دریا ہے, تو میں یہ فیصلہ کر رہی ہوں کہ میں نے اس کے پانی میں بیٹھنا ہے. میں پانی میں بیٹھی اور مجھے بہت اچھا لگا. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے, ہم فیصلے ہی نہیں کر رہے ہوتے. صرف ایک میں فیصلہ کرتی ہوں, بس میں نے آج ایک چائے کا کپ بنا کر بیٹھنا ہے اپنے ساتھ, اور چائے کا کپ پینا اور انجوائے کرنا ہے. میں نے فیصلہ کیا, اس کے بعد اس پر عمل کیا. اچھا ہاں, میں نے چائے کا کپ بنایا پیا, اور پھر اپنے آپ کو شاباش دی. میری ایک بہت بڑی نیڈ تھی جو پوری ہو گئی, جو پیاس اور بھوک سے بھی زیادہ اہم تھی, ایموشنل نیڈ. یعنی ایموشن ہماری زندگی میں فزیکل ہیلتھ سے بھی زیادہ ضروری ہے. فزیکل ہیلتھ اگر آپ کی خراب ہے تو آپ کا برین, آپ کا روح پر اثر نہیں پڑے گا, آپ کے نفس پر اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ کی ایموشنل ہیلتھ خراب ہے, اگر آپ کے ایموشنز ڈسٹرب ہیں, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسٹریس کو کیسے مینج کرنا ہے, آپ کو ہر چیز بری لگ رہی ہے, تو آپ کی زندگی, چاہے آپ فزیکلی کتنا ہی فٹ کیوں نہ, آپ کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی. تو خوشی کا تعلق آپ کے ایموشنل ہیلتھ سے ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایک انڈا بوائل کر کے کھانا, یا ایک چائے کا کپ پینا, اور اس کے لیے پہلے فیصلہ کرنا, اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا, اور اس کے بعد اس کو اپنے آپ سے شاباش دینا. یہ کیا ہوا, آپ اپنے آپ سے کنیکٹ ہوئے, آپ نے اپنے آپ کو دیکھا. اگر آپ ایسی چائے پی رہے ہیں تو وہ نارملی ہے, اس میں آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے, اس میں آپ روٹین کا کام کر رہے ہیں. لیکن ایک لمحہ نکال کر اپنے آپ کو اہمیت دیں کہ اچھا میں اپنے لیے چائے بنانے لگی ہوں, اور میں اپنے لیے چائے بنا کر اس کو بیٹھ کر پیوں گی. تو آپ نے اپنے آپ سے بات کی ہے, اپنے آپ سے کنیکٹ ہوئے, اپنے آپ کو اہمیت دیا. جب آپ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ کی نظر میں آپ کی ذات اہم ہو جاتی ہے. اور اپنی پوزیٹیو چیزیں آپ نے باقاعدہ لکھی بھی ہونی چاہیے, لسٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس. جتنی ہمیں شکوہ شکایت سننے کو ملتی ہے نا اپنے معاشرے سے, ارد گرد کے لوگوں سے, اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس آپس میں, یعنی میں اپنے آپ سے, میرے لیے بات کرنے کے لیے پوزیٹیو پوائنٹس ہونے چاہیے کہ میں اچھا کیا کرتی ہوں. ہر کوئی ہمیں کرٹیسائز کرنے کے لیے تو تیار ہوتا ہے, ہر کسی کو ہم سے شکوہ شکایت تو ہوتا ہے, لیکن ہر کوئی ہماری تعریف نہیں کر رہا ہوتا. تعریف کرتا بھی ہے تو بہت لمیٹڈ کر رہا ہوتا ہے, اور ایک حد تک ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے پوزیٹیو پوائنٹس خود پتا ہونے چاہیے. ہمیں دوسروں کا انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے ہماری تعریف کریں گے تبھی ہم جا کر اپنے آپ کو اچھا محسوس کروا پائیں گے. جی زویا. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیلف کیئر کو سیلفشنس سے بھی اسی وجہ سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے سیلف کیئر کا, مطلب یہ ہوا کہ میں جو صرف اپنے بارے میں پہلے کیوں سوچوں. تو ابھی ہم جس طرح سے جتنی بات کر چکے ہیں, تقریباً ہمیں 37 منٹس تو ہو گئے ہیں بات کرتے ہوئے. تو آپ لوگ کو یہ کہیں پہ بھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ اس میں کہیں پہ سیلفشنس ہے, اس میں کہیں بھی ہم جو ہے دوسروں کو نگلیکٹ کیے بغیر. دیکھیں, جب تک آپ اپنے آپ کو پرائیورٹائز نہیں کریں گے, آپ اپنی سینس آف اچیومنٹس کو نہیں جانیں گے, آپ اپنے آپ کی ورتھ کو نہیں جانیں گے, آپ اپنے ہیپینس کا خیال خود سے نہیں رکھیں گے, تو آپ ہر وقت جو ہے وہ پیسively یا اگریسولی جو ہے نا وہ اپنے ایموشنز کو اپنے اندر جو ہے وہ مطلب ان کو آپ کے اندر اتنا زیادہ اسٹریس کرنا شروع کر دیں گے کہ پھر آپ آہستہ آہستہ خوش ہونا چھوڑ دیں گے. تو اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جی سیلف کیئر جو ہے وہ بہت ہی کوئی ایکسپینسو چیز ہے, اور مطلب جب تک کہ میں کوئی بہت ہی ایکسپینسو سی ممبر شپ جم کی نہیں لے لیتی ہوں تب تک مطلب سیلف کیئر پاسبل ہی نہیں. آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی سیلف کیئر کر سکتے ہیں. You're going to a walk to the park is also a self care. آپ کا بیٹھ کر لکھنا, کچھ اپنے لیے لکھنا, جیسے کہ خولہ نے بھی کہا کہ اپنے ساتھ وقت گزاریں. آپ نے چائے اپنے لیے بنائی اور آپ تھوڑی دیر اپنے ساتھ بیٹھے, اور اس میں آپ نے سوچا کہ میں اچھا اس سے بہتر اور کیا کیا کر سکتی ہوں جس سے مجھے سینس آف اچیومنٹ کو فیل ہو, جس سے مجھے اپنے آپ کو اچھا محسوس کرانا ہے. وہی بات ہے کہ اپنی جو ہیپینس کا جو ٹینک ہے وہ میں کیسے 90% خود فل کر سکتی ہوں. تو اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ بہت ہی لگژریس جو ہے وہ سیلف کیئر ہوتی ہے, اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سیلف کیئر آپ نے ایک دفعہ کر لی
اور یہ کوئی میجیکل مطلب اوور نائٹ جو ہے افیکٹ ہوگا کہ اگلے دن آپ بہت ہی خوش ہوں گے. اٹس اے روٹین, اٹس اے لائف اسٹائل. آپ کو اس کو روز کرنا ہوگا, ہر دوسرے دن کرنا ہوگا, ہر تیسرے دن کرنا ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس کو ریگولرلی پریکٹس کرتے ہیں, اپنی روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں, پھر یہ آپ کو ایک برڈن بھی نہیں لگتا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایک ریزیلینس دیتا ہے. آگے جو آپ کی زندگی میں چیلنجز آئیں گے, جو مشکلات آئیں گی, اس کے لیے آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے, اس کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ سکیں گے. تو سیلف کیئر آپ کو مضبوط بناتا ہے. چوتھی چیز یہ تھی کہ سیلف کیئر جو ہے وہ مطلب ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر ایک برڈن نہیں ہے. مطلب یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اتنا مشکل کام ہے. جیسے ان کے لیے بہت مشکل تھا جو کلائنٹ ہے کہ میں اپنے بال بھی کنگھی نہیں کر سکتی ہوں, کیونکہ اس لیے انہوں نے اتنا اسٹریس لیا ہوا تھا, اتنی ان کی لائف میں انوائرمنٹ میں اتنا اسٹریس تھا کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ کچھ ایسی illnesses لگی, ان کو کچھ ایسی بیماریاں لگی, اور بہت ینگ ایج میں لگی, صرف ان کے انوائرمنٹ کی وجہ سے. لیکن انہی خاتون نے جب اس کو ایز اے مطلب سیلف کیئر کو ایز اے برڈن نہیں لیا اور اس کو سمجھا کہ یہ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, تو وہ ریگولر کرنا شروع کی. تو سیلف کیئر کبھی بھی برڈن نہیں ہے, اور یہ کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے, اٹس اے لائف اسٹائل. جی سیلف کیئر یہ ہے نا کہ اصل میں پہلے ہم دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو. سیلف کیئر یہ کہ آپ پہلے اپنے آپ کو دیں, اپنے آپ کو فلفل کریں, پھر آپ دوسروں کو دیں. یعنی سیلفشنس میں اور سیلف کیئر میں اگر ہم فرق کریں تو بہت نازک سا فرق ہے. ہم کسی پہ بھی یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ یہ سیلف کیئر کر رہا ہے یا یہ سیلفش ہے. یہ انسان کے ایک دل کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کی نیڈس کیا ہیں, وہ کہاں پر کیا ایکٹ کر رہے ہیں. ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو فلفلمنٹ کیوں دے رہی ہوں, میں اپنے آپ کو سیلف کیئر کیوں کر رہی ہوں, میں خوش کیوں رہنا چاہتی ہوں. صرف اس لیے نہیں کہ بس میں خوش رہوں اور زندگی ختم. نہیں, ہمارا تو مقصد بہت بلند ہے, ہمارے ویژن تو بہت الگ ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک الگ ویژن دیا. میں ایک ہیپی ماں اگر نہیں ہوں گی تو میں اپنے بچوں کی کیا برنگنگ کروں گی. اللہ تعالیٰ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے. تو قوی مومن غم اور دکھ میں بھرا ہوا تو نہیں ہوتا, وہ مطمئن مومن ہوتا ہے. جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ مطمئن مومن ہوتا ہے. قرآن نے بھی صاف صاف کتنی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں. علیکم انفسکم, آپ اپنے آپ کو بچائیں. انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں. تو انفسکم یعنی کہ ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا. یہ نہیں کہ ہم خود تو نماز پڑھتے ہوئے بالکل بے دہانی میں پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمیں بچوں کا خیال ہے کہ بچے بہت دھیان سے نماز پڑھ لیں. ہمیں دوسروں کا بہت خیال ہے کہ وہ تو دھیان سے سارے کام کریں, لیکن ہم اپنا خیال نہ رکھ پائیں. تو سیلفشنس اکثر ہمیں دین کے نام پر اس چیز سے کہا جاتا ہے کہ دین ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا. دین ہمیں کہتا ہے کہ ہم ہر چیز سیکریفائس کریں. سیکریفائس تب کریں گے نا جب آپ کے پاس ہوگی. آپ پہلے اس کو اپنے اندر لے کر آئیں, پہلے اپنا گلاس پورا کریں, پھر آپ اس کے بعد اس کو دوسروں کو دیں گے. تو میں صرف, میرا ایک ہی رول نہیں ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے بس اپنا خیال رکھنا ہے. نہیں, میں ایک ماں ہوں, میں ایک بیوی ہوں, میں کہیں پر بھابھی ہوں, میں کہیں پر نند ہوں, میں کہیں پر بیٹی ہوں, میں کہیں پر بہو ہوں. تو مجھے سارے رولس کو بالکل برابر لے کر چلنا ہے, ان میں بیلنس کرنا ہے. تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں اگر اپنا خیال رکھوں گی تبھی میں ان سب جگہوں پر اپنا حصہ ڈال سکوں گی. نہیں تو اگر میں اپنا خیال نہیں رکھوں گی اور صرف ان سب جگہ پر اپنا حصہ ڈالوں گی تو میں صرف نیگیٹیوٹی ہی آگے پھیلا رہی ہوں گی. کیونکہ مجھے تو نہیں پتا پوزیٹیوٹی کیا ہوتی ہے, پوزیٹیو ٹاک کیا ہوتی ہے, اپنے ساتھ بیٹھنا کیا ہوتا ہے. مجھے میری اچیومنٹس نہیں پتا, مجھے تو بس وہ لوگ تعریف کر دیں گے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ ہاں میں ٹھیک کر رہی ہوں. اگر کوئی میری تعریف ہی نہیں کرے گا تو مجھے اسٹریس رہے گا کہ اچھا ہاں میں اس کا مطلب ہے ٹھیک نہیں کر رہی ہوں. تو مجھے اپنے گولس پتا ہوں, میں ایک انڈیویجول بھی ہوں اور میں ایک معاشرے کا پارٹ بھی ہوں, میں ایک معاشرے کا حصہ بھی ہوں. تو دونوں طریقے سے مجھے اس کو بیلنس رکھنا ہے. تو خود خوش ہوئیں گے, خود اپنا خیال رکھیں گے, تب دوسروں کا خیال رکھ سکیں گے. جی سویا. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ابھی انہوں نے سارا فرحین نے یہی سوال پوچھا ہوا, ہاؤ ٹو فائنڈ what make you happy. یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں کیا چیز خوشی دے رہی ہے. تو یہاں پہ ہم اسی پہ تو بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ہیپینس کو جاننا ہے. آپ اپنے ساتھ بیٹھیں, اپنے ساتھ آپ کوچ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو, ان کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو انہی چیزوں میں کلیئرٹی بلڈ ہوتی ہے. آپ فوکسلی جب ایک چیز پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے اچھا میں ابھی زندگی میں یہاں پہ ہوں تو میں اپنے اگلے 4 یا 5 مہینے میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں, میں کون سی خوشی کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہوں. تو پھر جب آپ کوچ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ سے اپنے آپ کو جان پاتے ہیں.
इसके साथ साथ ही सारा फरहीन ने लिखा है कि बहुत सारी खवातीन जो है वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। लाइबा रिजवान ने कहा है कि आई स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस venture of organic things. It gives me satisfaction. But I need to set work timing now to keep a balance. Okay, that's really good, mashallah. Best of luck with your business. Akshay ji, assalamualaikum warahmatullah. Mashallah, it's a very nice, very needed and keep us in mind webinar. Jazakallah khair. Okay, can you please get the recording as well? Yeah, we will inshallah. Recording आपको मिल जाएगी. You are most welcome, Laiba, for your input. जी, तो अभी तक जो हमने बात की है उसमें हमने यही बात की है कि सेल्फ केयर अगर हम करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी और हमारी खुशी जो है वो हम अगर खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुशी दे सकेंगे। जैसे कि खौला ने भी कहा कि मुझे अपने बारे में पता हो, मुझे मेरी अपनी सेंस ऑफ अचीवमेंट्स के बारे में पता हो, मुझे अपने मतलब अपने मिजाज के बारे में पता हो कि मुझे कहाँ क्या चीज़ अच्छी लगती है और किस तरह मुझे करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मेरे डिसीजंस कैसे हैं। ये सब चीज़ें आपकी सेल्फ केयर के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। अगर आप सेल्फ केयर करेंगे तो आपकी लाइफ में एक अलग तरह का इत्मीनान होगा और आपकी लाइफ में एक अलग तरह की खुशी होगी। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो सेल्फ केयर के अंदर आती हैं। वो अगर हम देखते हैं उसमें बहुत कुछ हमें मिलेगा। अगर हम देखें भी बुक्स, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं अपनी सेल्फ केयर के लिए। मैंने एक बुक पढ़ी थी जो है निम्रा अहमद का एक मैं अनमोल। उसमें निम्रा अहमद ने अपनी लाइफ स्टोरीज के बारे में बताया हुआ है और उन्होंने उसके बारे में कितने क्लियरली बताया कि सेल्फ केयर से एक इंसान कितना अच्छा जो है परफॉर्म कर सकता है। एज अ मुस्लिम वुमेन हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं अगर हम अपना ख्याल रखेंगे। तो वन ऑफ अ गुड रिकमेंडेशन हियर इज मैं अनमोल बाय निम्रा अहमद। और एक और बहुत ही पुराने ऑथर हैं डेल कैरेज के नाम से। उनकी बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसमें भी उन्होंने ये बात बताई है कि एक शख्स अपने आप को कैसे एंजाइटी से, वरी से और स्ट्रेस से जब मतलब अपने आप इन सब चीज़ों को कॉप अप करता है। हर शख्स का स्टार्ट इससे होता था कि कोई वरी वाली स्टोरी से स्टार्ट होता है और उसके एंड में वो बताते हैं कि अगर एक शख्स अपना ख्याल नहीं रखेगा तो वो अपनी फिजिकल वेलबींग से भी हाथ धोएगा और उसको बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियां लगेंगी। और आप सोचिए ये 100 साल पुरानी बुक है और उसमें उसने थायराइड, आईबीएस, आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है कि अगर एक इंसान अपना ख्याल नहीं रखता तो उसको कितनी बड़ी-बड़ी बीमारियां लगती हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी सेल्फ केयर करें और अपनी सेल्फ केयर करके अपने आप को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों साइड से अपने आप को सपोर्ट दें। जी खाला। सेल्फ केयर में जो भी हमने अभी भी एक्शन बताए हैं या डिस्क्राइब किए हैं, आपस में डिस्कस किए हैं, तो दिल नहीं भी करता इंसान का। जैसे सारा ने भी सवाल पूछा कैसे पता चलेगा कि हमें किस चीज से खुशी मिलेगी, तो बहुत सारी चीजें करके देखें। जो जो चीजें आपको लग रही हैं कि अच्छा हो सकता है इसमें मुझे खुशी मिले, तो वो करके देखें, ट्राई करें। और सेल्फ केयर करना एक मुश्किल टास्क है, यानी अपने लिए चाय हर रोज बनाकर पीना, अगर जो चाय पीना आपके लिए एक हेल्दी चीज है, या अपने लिए अंडा बॉइल करके खाना, ये कहने में बहुत आसान है लेकिन ये करने में बहुत मुश्किल टास्क है। या थोड़ा सा मी टाइम लेना, थोड़ा सा थोड़ी देर बैठना है, अपने साथ बैठना है, रिलैक्स करना है, या दोपहर में थोड़ी देर के लिए सोना है। तो अपने लिए कोई भी एक्शन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये नहीं कि मुश्किल है तो हम नहीं करेंगे। तो मुश्किल बेशक वो काम चीज मुश्किल है, लेकिन आप उसको एक दफा करें, आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी मिलेगी। जब आपको खुशी उससे मिलेगी तो आप खुद ब खुद ही उसको फिर दूसरी दफा करने का आपका दिल करेगा। अगर आपका लिखने का दिल करता है, अगर आपका लेक्चर्स देने का दिल करता है, अगर आपका कोई बुक पढ़ने का दिल करता है, आपको रीडिंग का शौक है, जो चीज आपको खुशी दे सकती है वो आपको करना मुश्किल जरूर लगता है, क्योंकि हम अपनी खुशी को खुश होकर नहीं करते। हम दूसरों की खुशी का ख्याल आसानी से रख सकते हैं, लेकिन हम अपनी खुशी का ख्याल इतनी आसानी से नहीं रख पाते। तो मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, ये मुश्किल है और फिर भी मैं कर रही हूँ। मुझे ये काम करना मुश्किल लग रहा है और मैं इसमें बहुत तकलीफ महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने लिए ये काम करूँ। समटाइम्स अपने लिए कोई चीज खरीदना वो बहुत जरूरी चीज होती है, समटाइम्स टाइम पर खाना खाना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। तो अब
ایک مائنڈ تو ریلیکس مائنڈ تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مشکل لگ رہا تو سیلف کیئر تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم مشکل کام نہ کریں. لیکن سیلف کیئر یہ نہیں ہے کہ ہم مشکل کام نہ کریں. سیلف کیئر یہ کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے لیے ٹھیک ہو, جو ہماری ایموشنل ہیلتھ کے لیے ٹھیک ہو. تو مشکل لگے گا آپ اس کو دوبارہ کریں گے, پھر وہ آپ کو آسان لگے گی. جی سمرا اشفاق نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی سمرا آپ مائک پر آنا چاہتی ہیں؟ جی میں ان کو آج تو انمیوٹ تو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور زویا کمنٹ باکس میں بھی کچھ کوشچن آئے نا وہ بھی دیکھ لیں. آپ کے پاس ایک پرمیشن آ رہی ہے سمرا, آپ کو اس کو یس کرنا ہے تو پھر آپ انمیوٹ ہو گئی. جی السلام علیکم سمرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ سسٹرز, آپ مطلب ایک بہت ہی میں کہوں گی گڈ جاب آپ کر رہی ہیں. تو آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہم ایک ہمارا ایموشنلی ہماری کیئر ہوتی ہے اور ایک فزیکلی. تو میں اپنا ایک بتاؤں, مطلب مجھے جو لگتا ہے, جو مجھے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی اب پیش آ رہی ہے کہ ابھی مجھے جہاں تک سمجھ آیا جتنا کہ میں نے اپنے آپ کو جاننا ہے, تبھی تو میں اپنے رب کو جانوں گی, تبھی تو میں اپنا مقصد سمجھوں گی, تبھی تو میں اپنے بارے میں سوچ سکوں گی. تو اس کے لیے مجھے علم سیکھنے کی ضرورت ہے. جو مجھے بچپن میں ملنا چاہیے تھا وہ مجھے اب مل رہا ہے. یعنی میری انٹرنلی ڈوز جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ جب مجھے کوئی کوشچن میرے مائنڈ میں آتا ہے, وہ جہاں سے مجھے علم والوں کے پاس علم ملتا ہے تو میں اس کو سیکھتی ہوں, تو مجھے ڈوز مل جاتی ہے, مجھے میری خوراک ملتی ہے. لیکن میں ہاؤس وائف بھی ہوں, میرے بچے بھی ہیں, تو بہت زیادہ مطلب میری اٹینشن ہی اس طرف ہے کہ میں یہ بھی سیکھ لوں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہماری فیوریٹ ڈشز کھانے کو ملتی ہیں نا, مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے کہ مجھے یہ میری نیڈز ہیں, میری انٹرنل نیڈز ہیں. میری روح بہت بھوکی تھی نا, مجھے اب یہ سب کچھ مل رہا ہے. تو مجھے ڈیفیکلٹی یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم ہر وقت آپ کی تو کلاسز ہی نہیں ختم ہوتی, آپ کا ٹائم ہے بچوں کو ٹائم دینے کا. تو میں پھر خود ہی کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہی ہوں یا میں بچوں کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہی, کہ میں اپنے آپ کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ آپ کروٹیں بدلتے اٹھتے بیٹھتے میرے علم کو سیکھتے ہیں. تو کیا نماز پہ ہی بیٹھ کے تسبیحاں نکالنا ہی اللہ کا علم سیکھنا ہے؟ تو میرے اندر خوشی یہ ہے, کیا میں غلط ہوں؟ مطلب میری انٹرنلی نیڈ یہ ہے کہ میں سیکھ رہی ہوں تو مجھے میری ڈوز ہی یہی مل رہی ہے. تو میں بچوں کو بھی ساتھ ہینڈل, کیا میں بچوں کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہی؟ کیونکہ میرا وقت اب سیکھنے کا نہیں, اب امپلیمنٹ کا تھا نا. لیکن مجھے بچپن میں وہ ملی نہیں چیز, ابھی میں امپلیمنٹ کر رہی ہوں, ابھی میں سیکھ رہی ہوں. تو میں کیسے مینیج کروں اس کو؟ میں ایز اے لائف کوچ آپ سے یہ سوال پوچھوں گی, جو آپ نے میرے سے سوال پوچھا نا, ہم دونوں سے جو سوال پوچھا اسی کا سوال میں آپ سے بھی پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا لکھنا پڑھنا کلاسز دینا کیا یہ صحیح ہے؟ میں اب آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. بالکل صحیح لگتا ہے, میرے اندر کی خوشی یہی ہے. میں وہی تو بتا رہی ہوں, میری نیڈ ہی یہی ہے. مجھے ابھی لگتا ہے کہ جیسے مجھے بھوک لگی ہے تو میری خوراک ہی یہی ہے. میرے اندر کی نیڈ یہ ڈیمانڈ یہ کر رہی ہے, جو مجھے پہلے ملنا چاہیے تھا وہ مجھے اب کہیں سے ملا ہے. تو مجھے اس کے بغیر میرے سے رہا بھی نہیں جانا, اور میں نے مینیج بھی کرنا ہے, سارا کچھ میں نے دیکھنا ہی ہے. اب دیکھیں پارٹیز, وہ والا فنکشن, یہ فنکشن, ادھر جاؤ شاپنگ کرو, میرا دل نہیں کرتا اب ان چیزوں کی طرف. لیکن وہ پھر لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, اپنے رشتے دار کرتے کہ تم کیا ہو گیا ہے تمہیں, مطلب میرا آئسولیٹ جیسے ہوتا ہے نا, بندہ تھوڑا سا ان چیزوں سے آئسولیٹ ہو جاتا ہے. مجھے تو یہ غلط نہیں لگتا, لیکن یہ ان کے کمنٹس ملنے کو سنتے ہیں, پھر میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ شاید میں غلط تو نہیں کر رہی, میں کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہی. بالکل. جی خولہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ لیکن لوگ کرٹیسائز تو کرتے ہیں. اگر آج آپ یہ چھوڑ دیں گی تو کل آپ کو کسی اور چیز پہ کرٹیسائز کریں گے. لوگوں کا کام آپ دیکھ لیں, آج کے لوگ نہیں, صرف پرانے وقتوں کے لوگ دیکھ لیں, لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی. تو لوگوں کی باتوں پر آپ اپنا فیوچر ڈیزائن نہیں کریں گے. آپ کی اپنی زندگی ہے, آپ کی اپنا ویژن ہے, آپ کے اپنے گولز ہیں. بس آپ کو اندر سے سیٹسفیکشن ہو کہ ہاں میں واقعی میں مینیج کر رہی ہوں, آپ 100% شیور ہیں کہ آپ بیلنس کیے ہوئے ہیں,
تو آپ کو لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور فرق ہمیں پڑتا ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم تکلیف کو دکھ منائیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں اور دکھ منائیں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اپنا کام کریں. تو یہ تو امپاسبل ہے کہ ہمیں لوگوں کی باتوں سے فرق نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ آپ پریشان نہ ہو, یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کی کہ آپ لوگوں کی باتوں سے اپنا دل خراب نہ کریں. یعنی اتنی بڑی بات تھی کہ لوگوں کی باتوں سے دل خراب ہونا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل خراب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سپورٹ کیا کہ آپ لوگوں کی باتوں سے دل اپنا خراب نہ کریں. لوگ ایسے باتیں کریں گے تو آپ دکھ منائیں, آپ کو اگر اس پر پریشانی ہو رہی ہے, لیکن آپ صرف اپنا دیکھ لیں آپ واقعی میں کیا کلیئر ہیں, کیا آپ کو بیلنس چل رہی ہیں. آپ جب بیلنس چل رہی ہیں تو پھر آپ کو دکھ منانے کے بعد مطمئن ہو جانا چاہیے کہ لوگوں کا تو کام ہے وہ یہ کریں گے, چاہے وہ جتنے بھی قریبی کیوں نہ ہو, چاہے انہیں آپ کے بارے میں سب کچھ پتا ہو اور چاہے انہیں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہ پتا ہو. تو لوگ تو اسی لیے ہوتے ہیں, سم ٹائمز یہی چیز ہمارے اندر انرجی بھرتی ہے, انرجی بھر دیتی ہے کہ اچھا ہاں یہ چیز سب لوگ اس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ خاص چیز ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر رہا بلکہ لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو یہ کوئی اہم چیز ہے تو مجھے اس کو کرنا چاہیے. تو یہ سم ٹائمز انرجی بھی آپ کے اندر بھر دیتا ہے. میں اپنے بالکل آپ کو ایک سیلف کیئر. جی جی سمرا. میں اپنے آپ کو اس بات سے پھر میں نے خود سوچا نا, میں نے کہا میں خود تو اپنے بارے میں سوچوں, مطلب کچھ میرے پاس بھی تو کوئی پروفز ہونے چاہیے, کوئی بات کرے میں اس کو بتاؤں. میں نے پھر سوچا کہ میں یہ جو کر رہی ہوں یہ مجھے نہیں لگتا میں یہ غلط کر رہی ہوں. میں اپنے مطلب میں اگر قرآن کو سیکھ رہی ہوں, میں اگر اللہ تعالیٰ کا جو بتائے احکامات ہیں اس کو سیکھ رہی ہوں, تو اس کا مطلب میں اپنے آپ کو جان رہی ہوں. یہ اللہ نے ہمارے لیے اتارا نا, تو میں اپنی ہی فطرہ کو سمجھ رہی ہوں. تو پرابلم میرا نہیں ہے, پرابلم ان کا ہے جو مجھے بات کرتے ہیں, ان کا اس طرف انٹرسٹ ہونا چاہیے. وہ یوز لیس جو تھنگس ہیں نا وہ اس میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں, بزی کیے ہوئے ہیں, ان کو یہاں بزی ہونا چاہیے. تو پھر مجھے سیٹسفائی میں اپنے سے ہوئی کہ میرا پرابلم نہیں ہے, پرابلم ان کا ہے, وہ یوز لیس تھنگس میں اپنے آپ کو بزی کیے ہوئے ہیں. یہ ہے یوزفل تھنگ, یہ ہے, اس میں ہونا چاہیے ان کو بھی. مطلب یہ ٹرینڈ نہیں ہے نا, اب ٹرینڈ ہم کیا ہوتے ہیں, ہم ٹرینڈ فالوئنگ ہے, اور اسلام ٹرینڈ میں نہیں ہے ہمارے پاس, تو مشکل ہو جاتی پھر اس کے آپ کی بات ہم سمجھ گئے کہ دیکھیے لرننگ اٹ سیلف جو ہے نا ایک بہت بڑی سیلف کیئر ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اسکلس سیکھنے میں لگا رہے ہیں, آپ کمیونیکیشن کو سیکھ رہے ہیں, آپ دوسروں سے بات کرنا ہے, آپ کو کس طرح دوسرے کو کیا انفارم کرنا ہے, assertiveness کو آپ اپنی لائف میں لے کر آ رہے ہیں, آپ اپنی باؤنڈریز کو دوسرے تک بہت اچھے طریقے سے بتا پا رہے ہیں کہ میں اس وقت یہ بات کر سکتی ہوں یا میں یہ کام آپ کا نہیں کر سکتی. یہ پورا اسکل ہے, اگر آپ اس کو سیکھتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ تو مطلب یہاں پہ جو مجھے آپ کی بات پوری سن کے سمجھ آیا کہ دس از لائک یو, مطلب ہم سب کو شکر گزار ہونا ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا فہم دے دیا ہے کہ لرننگ میں ہی میری جو ہے وہ ویل بینگ ہے. تو یہ تو بہت بڑا کرم ہے اللہ کا. مجھے تو ایسا لگتا ہے یہاں پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ اس بہت بڑے کام سے کروا رہے ہیں. جی روبی, آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. روبی آپ کے پاس انمیوٹ کی جو ہے وہ آپشن آ رہی ہے, آپ اس کو یس کریں گے تو آپ مائک پہ. جی ہاں السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم سیلف کیئر میں ہم اپنی جسمانی ضروریات اور باقی تو پوری کر سکتے ہیں, لیکن ایموشنل نیڈس ہم اپنی خود سے کیسے پوری کر سکتے ہیں اگر وہ کسی اور ذریعے سے نہیں پوری ہو رہی؟ اس کے لیے ابھی تو جیسے مجلس کے اب ٹائم بالکل اینڈ پہ جا رہا ہے, تو ہم آپ کو یہ پروپوزل دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہم میں سے کسی بھی کوچ کے ساتھ جو ہے وہ 20 منٹس کا فری سیشن لیں, اور لائف کوچنگ کے تھرو آپ اس بارے میں جانیں کہ مزید میں سیلف کیئر کے کیا کیا ٹولس جو ہے اپنی زندگی میں اپلائی کر کے کیسے میں بہتر اپنی زندگی کو کر سکتی ہوں, اسپیشلی ایموشنلی اپنے ایموشنس کو کیسے جانوں, ان کو پروسیس کیسے کرنا ہے مجھے ایموشنس کو. تو یہ ایک بہت بڑا سیلف کیئر کا جو ٹول ہے کہ ایموشنل اسٹیبلٹی ہمارے اندر آئے, ہمارے اندر ریزیلینس آئے, ہم مطلب بہت جلدی اپنے دل کو چھوٹا نہ کر لیں, تو ایموشنل میچورٹی آئے. تو ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی کوچ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں. یہ بھی ایک طرح کا بہت بڑا سیلف کیئر ہوگا آپ کا کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک کوچ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. آپ کے ساتھ لنک شیئر کیا جائے گا جس میں جو ہے سیلف ڈسکوری فارم ہوگا,
آپ اس کو فل کیجیے گا اور اس کو جو ہے وہ ہمیں بھیجیں. اور آپ نے خولہ سے اگر بات کریں تو خولہ کو آپ اپروچ کریں, ورنہ آپ میرے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں zoya@mumkin.co پہ. جزاکم اللہ خیر. جی خولہ, آپ کچھ کہنا چاہیے آخر میں؟ نہیں, بہت شکریہ زویا. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ ہی اپنے جی روبی, انشاءاللہ ہم اس میں مزید بات کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کریں تو انشاءاللہ ہم اس میں مزید چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نئی ورکشاپ کے ساتھ. آپ لوگ کے ساتھ مجلس میں آپ لوگ کی شرکت کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.